बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। चचा काम पर जाता तो चाची से कहता रात को घोड़ा घोड़ा खेलेंगे। चाची भी मिस्री थी, कहती घोड़ा अरबी होनी चाहिए। चाचा सर हिलाकर निकल जाता, मेरी भी शादी होने वाली थी तो सोचा क्यों ना देखो कैसे घोड़ा घोड़ा खेलते हैं, और फिर रात होने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन इस रात मेरे होश उड़ गए जब चची चचा में बहुत प्यार था। मैंने किसी जोड़े में इतनी मोहब्बत नहीं देखी थी जितनी चचा और चची में थी। वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो दोनों दो जिस्म एक जान की मानद थे। मैं अक्सर इनकी मोहब्बत देखकर हैरान होती और सोचती कि काश मेरे अम्मा अब्बा भी इतने प्यार से रहते। अब्बा और चचा की लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से हमारे घर में दीवार बन गई थी। अब हम और चचा अलग अलग रहने लगे थे और चचा और चची की मोहब्बत आज भी वैसे थी जबकि मेरे अम्मा अब्बा हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। इन दोनों की आपस में एक पल भी नहीं बनती थी जहां दोनों इकट्ठे होते एक दूसरे को खाने को दौड़ते थे। मैं दोनों की इस आदत से तंग आ गई थी। अम्मा अब्बा को मैंने बचपन से ही लड़ते झगड़ते देखा था। इसी झगड़े की वजह से तंग आकर चची ने हमसे अलहदगी कर ली थी। क्योंकि चची का ताल्लुक मिस्र से था, वो बहुत पुरसुकून माहौल में रहने की आदी थी। शादी के बाद तो कुछ अरसा चची अम्मा अब्बा की चीखो पुकार बर्दाश्त की, फिर अम्मा की समझाने की बहुत कोशिश की। जब अम्मा नहीं मानी तो बलाखिर चची ने चचा से कहकर घर में दीवार बनाकर दोनों घर के अलग अलग हिस्से कर लिए। चचा और चची की कोई औलाद नहीं थी, चची को औलाद का भी कोई शौक ना था। अब वो दोनों अपने घर में बहुत सुकून से रहते थे और एक मैं थी यहाँ अम्मा अब्बा को देख देख कर गर रही थी। अब तो मैं चाहती थी कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती थी। अब घर में नई बात पर झगड़ा चल रहा था। मेरे लिए एक रिश्ता आया था पर अम्मा अब्बा दोनों की इस बात पर लड़ाई हो रही थी। अम्मा कहती थी कि सानिया का रिश्ता इधर ही करना है, जबकि अब्बा कहता था कुछ भी हो जाए यहाँ रिश्ता नहीं करना। और दोनों की बात सुन सुनकर मैं उकता गई थी। न दिन को चैन था न रात को सुकून। अब तो हालत ये हो गई थी कि मैं सोचने लगी कि घर से भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां सुकून हो, खामोशी हो। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया था, पर मैं ये बात अच्छे से समझ सकती थी कि अम्मा बाप के झगड़ों से औलाद पर किस कदर बुरा असर पड़ता है, पर ये बात घर वालों को कौन समझाता। मुख्तसर ये कि अम्मा अब्बा ने अपने साथ साथ बच्चों की भी ज़िंदगी जहन्नम बना रखी थी। इधर अक्सर मैं अपनी छत से झांक कर चची चचा को देखती तो दोनों बहुत मोहब्बत से सैन में बैठे होते। अक्सर चचा अपने हाथों से चची को खाना खिला रहा होता। मैं ठंडी आह भर के रह जाती और सोचती कि काश मुझे भी ऐसा शौहर मिले जो मुझसे इतनी मोहब्बत करे जितनी चची से करता है। एक दिन ऐसे ही मैं सीढ़ियों से झांक कर चची के घर में देख रही थी कि चची बाहर आ गई। मैं फौरन नीचे झुक गई पर चची ने मुझे देख लिया और हौले से मुस्कुरा दी और कहा, अरे सानिया छुप क्यों रही हो, तुम्हारा अपना ही घर है, तुम देख सकती हो। चची की बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला हुआ और मैं फिर से वापस खड़ी हो गई और इश्तियाक से चची को देखने लगी। मिस्र की औरतें किस कदर खूबसूरत होती हैं ये चची को देखकर एहसास होता था। सुनहरी गंदम के बालू जैसी चमकती रंगत और चमकती सुनहरी आंखें। बिलाशक चची इतनी ही मोहब्बत की हकदार थी जितनी चचा करता था। मैं चची को देखकर मुस्कुराई तो चची ने पूछा कि सुना तुम्हारा रिश्ता आया हुआ है, क्या तय पाया फिर। चची की बात सुनकर मैं मनो मट्टी तले दब गई। अब भला क्या बताती, अम्मा अब्बा के होते हुए मेरी शादी कैसे होती। अरे चची कहाँ जाने मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, मैंने अफसरोदा लहजे में जवाब दिया। इसके बाद मैंने चची से इधर उधर की बातें की। चची मुझे हमेशा से बहुत पसंद थी, लेकिन अम्मा को चची जहर लगती थी। वो मुझे हमेशा चची से दूर रखती थी। अम्मा की आवाज़ पर जब मैं वापस पलटने लगी तो चची ने कहा, सानिया ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाया करो, वैसे भी मैं अकेली होती हूँ, थक जाती हूँ।
چچی کی بات سن کر میں تو خوشی سے پھول گئی اور اگلے ہی دن میں اماں سے چھپ چھپا کر چچی کی طرف چلی گئی۔ چچی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں چچی کو گھر کے حالات بتانے لگی اور یہ بھی کہ میں اپنے گھر سے کس قدر تنگ آ چکی ہوں۔ اب تو گھر سے بھاگ جانے کو دل کرتا ہے۔ اس پر چچی نے مجھے ڈانٹا اور کہا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ چچی اس دوران مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی ثانیہ تم بہت خوبصورت ہو، اگر تم خود پر تھوڑا دھیان دو تو بہت اچھے اچھے رشتے آ سکتے ہیں۔ چچی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ پھر اگلے ہی پل میں نے کہا اماں مجھے پارلر نہیں جانے دیتی، بھلا میں خود پر کیسے توجہ دوں؟ اس پر چچی نے کہا میں ہوں نا، تم پریشان مت ہو، میں نے آج پارلر جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اور پھر چچی کے اثار میں ماں کو بن بتائے پارلر چلی گئی۔ وہاں چچی نے میری پلگنگ کروائی اور میرے خوبصورت لمبے بال میرا منع کرنے کے باوجود کٹوا دیے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اماں نے اگر میری بالوں کی کٹنگ دیکھی تو بہت بےعزتی ہوگی، بہت ڈانٹ پڑے گی، لیکن میں وہاں پارلر میں چچی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور ڈر سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہم واپس آئے تو میرا لک ہی بدل گیا تھا۔ میں ایک طرف خوش تھی، دوسری طرف ڈری ہوئی تھی۔ چچی نے پارلر والی کو پیسے بھی خود دیے تھے۔ خود چچی نے بالوں کو کلر کروایا تھا اور کہا کہ اگلی بار تمہارے بال بھی کلر کرواؤں گی۔ میں جلدی جلدی اپنے گھر آئی اور وہی ہوا۔ آتے ہی اماں نے میری کلاس شروع کر دی۔ میں نے اماں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اب میں خود پر دھیان دینا چاہتی تھی۔ چچی نے درست کہا تھا کہ آج کل لڑکوں کو خوبصورت ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جیسے چچی خود تھی۔ اگلے دن میں صبح صبح دیوار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا تو چچا کام پر جا رہے تھے اور چچی اسے رخصت کر رہی تھی۔ جاتے وقت چچا نے کہا کہ رات کو گھوڑا گھوڑا کھیلیں گے۔ چچی نے دلکشی سے جواب دیا کہ گھوڑا عربی ہونا چاہیے اور چچا سر ہلا کر چلا گیا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ بھلا کون سا کھیل تھا۔ میں سوچنے لگی اس کھیل کا پتہ میں لگا کر ہی رہوں گی۔ چچا کے جانے کے بعد میں نے دیوار سے جھانکا تو چچی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اسپاٹ گئی تو چچی نے کہا آج میرے ہاں کچھ مہمانوں نے آنا ہے، میرا بھائی مصر سے آ رہا ہے، میں نے ان کے لیے کھانا بنانا ہے، کافی کام کرنے ہیں، میری مدد کر دو گی؟ چچی کی بات سن کر میں جھٹ سے بولی کہ کیوں نہیں چچی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں آ جاؤں گی۔ میں بھی گھر سے جان چھڑا کر تھوڑا سکون چاہتی تھی، بس اب مجھے اماں سے اجازت لینی تھی۔ میں اماں کے پاس گئی تو وہاں رشتے والی بوا بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں اسے کہہ رہی تھی مجھے تو یہ لڑکا بہت پسند ہے، کیا ہوا اگر 5 بہنیں ہیں؟ میں تو اپنی ثانیہ کی شادی اسی گھر میں کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے بد لحاظی سے کہا یہ رشتے بعد میں دیکھ لینا، میں چچی کی طرف جا رہی ہوں، انہوں نے بلایا ہے مجھے۔ اماں میری بات سنتے ہی بھٹک اٹھی اور کہا کہ تم وہاں کیوں جاؤ گی؟ خبردار جو تم اس عورت کے پاس گئی تو۔ پر میرا دماغ اس وقت گھوم چکا تھا۔ میں اماں کی باتوں کو نظر انداز کرتے باہر نکل آئی اور ساتھ والے گیٹ سے چچی کے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ سارا دن میں نے چچی کے ساتھ گزارا۔ چچی نے رنگ برنگے کھانے بنائے، کافی کچھ باہر سے منگوایا اور اپنے بھائی کی اتنی تعریف کی میرا دل گد گد کرنے لگا۔ چچی نے بتایا کہ اس کا بھائی بہت بڑا کاروبار ہے۔ چچی نے باتوں باتوں میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ رہی ہے اور میں دلہن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے چچی کا بھائی آ گیا۔ وہ چچی کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ میں تو بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جانے کیسے اپنے دل کو سنبھالتی واپس اپنے گھر آئی۔ دل کر رہا تھا آج رات یہی رک جاؤں، پر گھر میں ابا کے آنے کا وقت تھا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو اماں مٹھائی کا ڈبہ لے کر بیٹھی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی مٹھائی کھا رہے تھے۔ اماں ابا ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ میں تو حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ابا نے کہا تمہاری اماں کو تمہارے لیے لڑکا پسند آ گیا اور میری بھی ہاں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، جیسے شیشے کا گلاس ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے، ایسے دل کرچی کرچی ہوا تھا، کیونکہ میرا دل تو چچی کے بھائی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ میں اماں ابا کی باتوں کا کوئی جواب دیے بنا کمرے میں آ گئی اور بستر میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ سب کو یہی لگا کہ شاید میں اس وجہ سے رو رہی ہوں
کچھ وقت بعد میری شادی ہو جائے گی۔ ساری رات میری ایسے ہی گزر گئی، میں یہ بھول گئی کہ میں نے چچی کو گھوڑا گھوڑا کھیلتے دیکھنا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اماں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کی 5 بہنیں ہوں، نہ تو یہاں سکون ہے نہ وہاں ہوگا۔ اماں نے کہا کچھ بھی ہو جائے شادی تو تمہاری یہیں ہوگی۔ میں 2 دن چچی کے پاس نہیں جا سکی، تیسرے دن گئی تو چچی نے کہا کہ کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ 2 دن تک اتنا انتظار کیا میں نے۔ یہ سنتے ہی میں رونے لگی اور چچی کو ساری کہانی سنا دی۔ چچی نے کہا سچ کہوں ثانیہ، تم مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت پسند ہو، میرے بھائی کو بھی تم پسند آ گئی ہو، پر تمہارے اماں ابا کبھی نہیں مانیں گے۔ چچی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک بار اماں ابا سے بات کرنے کا سوچا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو چچی کی بات بتائی تو اماں نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا اور چچی کو بد دعائیں دینے لگی۔ اگلے دن میری منگنی تھی، اماں نے مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ اگلے دن زبردستی میری منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ میرے رونے پیٹنے کا اثر اماں پر نہیں ہوا تھا۔ اس رات چھپ کر میں چچی سے چھت پر ملی۔ چچی نے کہا میرا بھائی تم سے کورٹ میرج کرنے پر راضی ہے اگر تم چاہو تو۔ چچی کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کچھ بھی ہو جائے میں یہاں شادی نہیں کر سکتی، اور پھر رونے لگی کہ چچی مجھے بچا لو، اماں ابا مجھے بھنٹ چڑھا رہے ہیں۔ چچی نے مجھے گلے لگایا اور میرے آنسو صاف کیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک پلان بنایا اور میں پرسکون ہو کر نیچے آ گئی۔ اس رات میں جلدی سو گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگلی صبح سب بدلنے والا ہے۔ چنانچہ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی اور میں نے اماں کا بنایا قیمتی زیور ایک پوٹلی میں ڈالا اور پھر بہن کے ساتھ شاپنگ کے بہانے گھر سے نکل گئی۔ اماں کو لگتا تھا کہ منگنی کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی مرضی سے شاپنگ کر رہی تھی، لیکن میرا پلان کچھ اور ہی تھا۔ بہن کو میں چکمہ دے کر بازار سے نکل آئی۔ ایک مخصوص جگہ پر چچی کا بھائی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل ڈر بھی رہا تھا، پر اپنی پسندیدہ زندگی جینے کے لیے مجھے کچھ تو کھونا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی فیملی کو کھونے کا ارادہ کر لیا۔ چچی کا بھائی مجھے وہاں سے سیدھا ایک ہوٹل میں لے آیا۔ میں ڈرتی ہوئی تھی، میں نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ ہوٹل والوں نے ہمارا شناختی کارڈ اور رشتہ پوچھا تو چچی کے بھائی نے انہیں ہمارا نکاح نامہ دکھا دیا۔ میں حیران ہوئی کہ بنا نکاح کے نکاح نامہ کہاں سے آیا۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا۔ اب میرا دل گھبرانے لگا تھا، مجھے لگ رہا تھا شاید میں غلطی کرنے جا رہی ہوں۔ وہ مجھے یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا کہ پریشان مت ہو، نکاح بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا میں نے سوچا یہاں سے بھاگ جاؤں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو چچی کا بھائی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہاں آج حال اسموگنگ ہو جائے گا، لڑکیاں تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے میرا سامان گر پڑا اور چچی کے بھائی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی وہ مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، میں سمجھ گئی تھی، پر میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ میں چیختے چلانے لگی پر اس نے مجھے قابو کر لیا۔ میں لڑکی تھی، آخر کتنے ہاتھ پاؤں مار سکتی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اور پھر دستک تیز ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور پھر دروازہ باہر سے کسی نے توڑ دیا۔ سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اس کے پیچھے اپنی بہن کو دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا۔ وہ لڑکا جس نے دروازہ توڑا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا منگیتر تھا، جس کی تصویر تک میں نے دیکھنا گوارا نہیں کی تھی، اور وہ آرمی میں کیپٹن تھا۔ اس نے چچی کے بھائی کو پکڑ لیا۔ جو حقیقت بعد میں کھلی وہ یہ تھی کہ چچی جو نظر آتی تھی وہ نہیں تھی۔ وہ یہاں پاکستان میں اپنے مقصد سے آئی تھی۔ یہاں وہ معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ان کی اسموگنگ کرتی ہیں، اور اس بار بھی میں بھی ان کا شکار ہو گئی تھی۔ اور وہ لڑکا چچی کا بھائی بھی نہیں تھا، اور گھوڑے کا کھیل بھی یہی تھا کہ وہ عربی نسل کے گھوڑے لاتا اور صحرا سے لڑکیوں کو گھوڑوں پر اسموگنگ کیا جاتا۔ میری قسمت اچھی تھی، یہ میرے ماں باپ کی دعا جو میں بچ گئی تھی۔ چچی پکڑی گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ چچا کو چچی نے ہی اپنے پیار کے جال میں پھنسا رکھا تھا، اور وہ اس بات سے خبر تھا کہ چچی اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔
اس رات میں بہن کے ساتھ واپس آ گئی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ 2 گھنٹے میں میری دنیا کیسے گھوم گئی تھی، پر میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میں بچ گئی، میری عزت بچ گئی۔ مجھے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ اگر میں واپس نہ آتی تو کیا ہوتا؟ دراصل میری بہن کو پتہ چل گیا تھا کہ میں بھاگنے والی ہوں۔ اس نے میرے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرے منگیتر نے جو کہا میری بہن نے وہی کیا، اور دونوں نے نہ صرف بچا لیا بلکہ میری آنکھوں سے پٹی بھی اتار دی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ بے شک ماں باپ نے میرے لیے بہترین لڑکا ہی ڈھونڈا تھا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔